الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي آह, ऐसा है कि हम सब लोग शबान के महीने में एंटर हो चुके हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमको इंसान बनाया। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला का दूसरा एहसान कि अल्लाह ताला ने हमको मुसलमान घर में पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने अपने अहकामात, अपनी तालीमात, अपने रसूलों के ज़रिए इंसानियत तक पहुँचाई, जिसका सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हुआ। और हम वो खुशकिस्मत उम्मत हैं जिसको ये कुरान मिला। ये कुरान क़यामत तक के लिए मुइज़्ज़ा है। और हम सबको मालूम है कि जो दीन इस्लाम है, ये ज़िंदगी गुज़ारने का एक तरीका है। दीन के 3 मानी आते हैं ना, तो उसमें से एक जो है वे ऑफ लाइफ़ है। तो ये तरीका फिर वो होना चाहिए ना। अल्लाह ताला ने कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, के नहीं हमने पैदा किया जिन्नों और इंसानों को लेकिन अपनी इबादत के लिए। तो फिर हमने इबादत के वही तरीके करने हैं ना कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको बताए और जिनका हुक्म दिया है, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, क्योंकि ये दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कंप्लीट हुआ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रोल मॉडल बन के ये काम करके हमको दिखाए हैं। तो अब ऐसा है कि कोई भी ज़िंदगी इस ज़िंदगी में रहते हुए कोई भी तरीका इंसान खुद से इजाद नहीं कर सकता, ना ही हम इंसानों के बनाए हुए किसी तरीके को ले सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक दीन वही है अल्लाह के करीब, यानी जो कि इस्लाम है। तो इसलिए जो भी काम हम इस्लाम के नाम पर करेंगे, सवाब हासिल करने के लिए करेंगे, दीन के लिए करेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ना कोई एविडेंस हो, हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन हो, तालीमात हो कि ये अल्लाह ताला ने अपने हबीब को हुक्म दिया था, वाज़ह हमारे पास दलाइल हों। तो 2 चीज़ें दलाइल में जो देखी जाती हैं, हज्जतुल विदा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, फरमाया था, हल बलगतु, कि क्या मैंने अपना पैगाम पहुँचा दिया? तो सहाबाए किराम की बड़ी जमात ने कहा था कि हाँ, पहुँचा दिया। तो आपने शहादत की उँगली उठाकर 3 बार कहा था, नशहद नशहद, के गवाह रहना अल्लाह कि मैंने तेरा पैगाम पहुँचा दिया है। तुम्हारे पास कुरान हकीम है, तो हम कुरान से रहनुमाई लेंगे। दूसरी हमारे पास सुन्नतुर रसूल है, रसूल सल्लम का तरीका, आपका कौल, आपका फ़ेल और जिस काम पर आपने खामोशी फरमाई। अब रमज़ान का महीना जो है वो अल्लाह का महीना है और शबान के महीने को रसूल सल्लम कहते थे कि ये मेरा महीना है। अब रमज़ान के महीने से पहले शाबान आता था, तो आप इसमें कसरत से रोज़ा रखा करते थे और आप बताते थे कि पूरे साल के जो अकाउंट है, जो नेकियाँ हैं, वो अल्लाह ताला के सामने हाज़िर की जाती हैं। जैसे सालाना टैक्स पे किए जाते हैं ना, बिल्कुल इस तरह। तो आप चाहते थे कि जब मेरे अमाल अल्लाह के सामने हाज़िर किए जाएँ, तो उसमें अमलनामे में लिखा हो कि मैं रोज़े से हूँ। तो इस महीने में क्या करना है, हमको जो चीज़ मिलती है वो रोज़े ही मिलते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे। कुरान से भी हमको शाबान के महीने के बारे में कोई ख़ास फ़ज़ीलत नहीं मिलती, रमज़ान के लिए मिलती है, रमज़ान के लिए आता है। और शबान के बारे में कोई आयत भी नहीं है। शबान के बारे में हमको अहादीस से पता चलता है कि इस महीने में करने के जो काम हैं, वो रोज़े हैं। उसामा बिन ज़ैद से रावी हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैंने किसी महीने में इतने कसरत से रोज़े रखते हुए आपको ना देखा सिवाय रमज़ान के। तो आपने फरमाया कि लोग रजब और रमज़ान के दरमियान वाले महीने की फ़ज़ीलत से गाफ़िल हैं, हालाँकि इस महीने में लोगों के अमाल अल्लाह के यहाँ पेश किए जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे अमाल अल्लाह ताला के यहाँ रोज़े की हालत में पेश किए जाएँ। ये अबू दाऊद की हदीस थी। इसके अलावा हज़रत अनस फरमाते हैं, आपसे पूछा गया कि किस में रोज़ा रखना अफ़ज़ल है, तो आपने फरमाया शाबान में।
رمضان کے استقبال کرنے کے لیے۔ ایک اور ترمذی کی روایت ہے، ام سلمہ جو آپ کی زوجہ ہیں، وہ روایت کرتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے اوپر نیچے روزے رکھتے ہوئے سوائے رمضان اور شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں نہ دیکھا۔ آپ دیکھیں آپ کے گھر سے یہ گواہی مل رہی ہے، آپ کی جو بیوی ہیں وہ بتا رہی ہیں۔ تو پھر آپ سے پوچھا گیا کہ کس مہینے میں صدقہ کرنا افضل ہے، تو آپ نے فرمایا رمضان کے مہینے میں۔ تو اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری شعبان کے مہینے کے بارے میں احادیث ملتی ہیں جو کہ من گھڑت ہیں، جو کہ ویک ہے، ضعیف ہیں۔ تو اس میں آتا ہے کہ ایک بار آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے لمبا سجدہ کیا اور حضرت عائشہ سمجھی نعوذ باللہ شاید آپ فوت ہو گئے، تو پھر کہہ رہی میں نے کان لگا کر سنا تو آپ دعا مانگ رہے تھے اللہ سے نا، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے غصے سے دور ہونے کے لیے، عذاب قبر سے، معافی سے۔ تو یعنی آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، سر اٹھایا، تو میں نے پھر پوچھا، تو پھر آپ نے فرمایا کہ کیا عائشہ تو سمجھتی ہے کہ میں خیانت کرتا ہوں؟ تو عائشہ نے کہا نہیں، آپ نے لمبا سجدہ کیا تو مجھے خیال ہو گیا کہ آپ کا انتقال نہ ہو گیا ہو۔ تو پھر آپ کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ تو فرمایا یہ شعبان کی 15ویں رات، اس رات اللہ اپنے بندوں کو رحمت سے دیکھتا ہے، معافی چاہنے والوں کو معاف فرماتا ہے، اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ اور بھی حدیث ہیں، موضوع ہیں کہ جو شخص اس رات کو نفل پڑھتے اللہ اس کی طرف سے 100 فرشتے بھیجتا ہے، اور پتہ نہیں 30 فرشتے اس کو اس کی خوشخبری دیتے ہیں، کوئی عذاب سے دور ہونے کی، کوئی شیطان سے دور ہونے کی۔ تو دین میں نا اتنی شارٹ کٹس نہیں ہے، دین ہمارا عمل کا دین ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کو جو شخص 15 رکعت نفل پڑھے گا، ہر رکعت میں قل واللہ احد جو ہے 30 مرتبہ، تو وہ نہیں مرے گا تاکہ وہ اپنا ٹھکانہ جنت میں لے لے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ انسان دنیا میں جنت دیکھ لے؟ صحیح حدیث میں ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، کسی دماغ میں اس کا خیال نہیں آیا، اور ایسا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو یہ من گھڑت جو ہے نا، جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، یہ من گھڑت ہے، فیبریکیٹڈ ہے۔ ایک اور موضوع حدیث ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ 120 سال کے روزوں کے برابر ہے، یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو صحیح حدیث کے مطابق اس مہینے میں روزوں کی فضیلت ہے کہ ایک برکت والا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کو ویلکم کرنے کے لیے، رمضان کی تیاری کرنے کے لیے، جیسے انسان نا اپنی عادت ڈالتا ہے، مشق کرتا ہے، ٹریننگ کرتا ہے، تو نفلی روزے کثرت سے اس مہینے میں رکھنے چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کے بعد نفلی روزوں سے بھی منع فرما دیا ہے کہ اتنی کمزوری نہ ہو جائے، آپ رمضان کے جو فرض روزے ہیں اس کے لیے آپ ہیلفی طور پر فٹ رہیں۔ اور اس میں پھر آپ کو میں بتاتی ہوں کہ اس سلسلے میں جو سورۃ دخان کی آیات کوٹ کی جاتی ہیں، حامیم والکتاب المبین، کہ یہ ایک کتاب واضح ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ایک مبارکت رات والی بابرکت رات میں، اور بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ اب یہ بابرکت رات کون سی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نازل، وہ کی ضمیر قرآن کی طرف ہے، تو ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو قرآن کب نازل ہوا ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے نا کہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات کو یہ ہوا ہے، اور رمضان کا جو نزول ہے وہ اس وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں پھر اگلی دیکھیں، اگلی آیت پہ چلتے ہیں، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ مِنْ أَمْرٍ حَكِيمٍ، کہ اس میں حکمت والے جو کام ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے جو فیصلے ہیں فرشتوں میں ان کے کاموں کو بانٹ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں امرن من عندنا انا کنا مرسلین، کہ ہمارے پاس سے ہی حکم جو ہے نا آتے ہیں، ہم ہی ان کو بھیجنے والے ہیں۔ تو یعنی بے شک ہم نے اس کو برکت رات میں اتارا، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں، اس میں بانٹا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات میں یعنی فرشتوں کی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں پورے سال کی، کہ کون فوت ہوئے گا، کون زندہ ہوگا، کس کی قسمت کیا ہے، تقدیر کیا ہے۔ تو تقدیر 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو جب
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی پیدا کرنے سے پہلے 50,000 سال پہلے جب قلم بنایا تو اس نے فرمایا کہ لکھو، تو اس نے تمام انسانوں کی تقدیریں لکھ دی. پھر ایسا ہے کہ دوسری بار تقدیر جو ہوتی ہے وہ جب بچہ جو ہوتا ہے، ماں جب حمل سے ہوتی ہے تو فیٹس جب 120 دن کا ہوتا ہے تو دوبارہ اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے کہ یہ خوش بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. اس کی عمر، اس کا رزق، اس وقت فرشتہ آتا ہے اور لکھ دیتا ہے. اور تیسری جو تقدیر بدلتی رہتی ہے، سورۃ رات کی آیت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مٹاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اور ایڈ کرتا رہتا ہے، تو وہ دعاؤں سے ہوتا ہے. حدیث ہے نا کہ کوئی چیز تقدیر کو بدل نہیں سکتی سوائے دعاؤں کے. تو ایسا ہے کہ یہ آیات جو ہے نا، یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، واقعہ معراج سے پہلے نازل ہوئی ہے. اس وقت 5 نمازیں بھی فرض نہیں تھیں اور روزے تو تھے ہی نہیں. روزے تو مدینہ آ کے 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے ہیں. تو پھر ایسا ہے کہ مکہ میں جو بقی کا قبرستان ہے وہ بھی نہیں ہے، جو مشہور حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ بقی کے قبرستان چلے گئے، میں بھی چلی گئی. تو ایسا ہے کہ یہ قبرستان تو مکہ میں نہیں تھا، یہ تو مدینہ میں تھا. تو عموماً 15 شعبان کے بارے میں ٹی وی پروگرامز میں یہی ریفرنس دیا جاتا ہے اس صورت کا، ان آیات کا. تو قرآن کی ایک اور آیت سے پتہ چلتا ہے قرآن جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے. وہ آئے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک پوری سورت نازل کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یہ حتی مطلع الفجر، کہ بے شک ہم نے اس کو ببرکت رات میں اتارا ہے. اب ہو کی ضمیر پھر یہاں پہ قرآن کی طرف ہے. اور کیا چیز آپ کو بتائے، وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ لیلۃ القدر جو ہے نا وہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے. اور اس میں فرشتے اترتے ہیں، فرشتوں کا الگ ذکر ہے، روح جبرائیل علیہ السلام کا آیا ہے. تو اس رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین پہ کہتے ہیں وہ رکھنے کی سوئی رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی زمین، ان کے پروں سے یعنی چڑچڑانے کی آواز آتی ہے. تو وہ فیہا بإذن ربہم، تو اس رات میں فیہا کی ضمیر ہا کی ضمیر لیلہ مونس سے تو رات کی طرف یہاں ہوئی ہے اپنے رب کی اجازت سے. اور ہر کام کا کل امر کیا آیا ہے کہ ہر کام کا فیصلہ کرنے کے لیے. اور اس رات سلامتی ہی سلامتی ہے، یعنی صبح فجر تک، یعنی جب روشنی صبح کی ہوگی. تو ہمیں پتہ ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوئی ہے اور یہ آخری عشرے میں ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ 2 شخص آپس میں لڑ رہے تھے. آپ نے ان کی اصلاح فرمایا میں تمہیں خیر کی بات بتانے آیا تھا، تمہارے جھگڑے کی وجہ سے وہ میرے ذہن سے نکل گئی. ہاں اتنا یاد ہے کہ وہ رات کب ہے. اب یہ کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں اس کو تلاش کروں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں. بخاری کی یہ حدیث ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس رات کو پانے کے لیے رمضان کے رسول اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اب یہ رمضان میں، اب قدر کی رات جو ہے یہ رمضان میں آتی ہے صحیح حدیث سے. اور یہ سورۃ دخان کی جو آیت آپ کو بتائیے اس میں فیصلے کیے جاتے ہیں، تو یہ 15 شعبان نہیں ہے، یہ جو ہے رمضان کی لیلۃ القدر کی رات ہے جس میں تقدیر فرشتے اترتے ہیں اور تقدیر کے اور سارے فیصلے کیے جاتے ہیں. اب رمضان جو ہے اس کے بارے میں دیکھیں، سورۃ بقرہ کی آیت 185 ہے یہ. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. تو اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ رات جو ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر بہترین قرآن سے کی جاتی ہے، تو اب یہ تینوں سورۃ قدر، سورۃ بقرہ کی یہ آیت اور سورۃ دخان کی آیت کو آپ اکٹھا کریں تو یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے. یہ 15 شعبان کو جو شب قدر بنا دیا جاتا ہے، شب رات بنا دیا جاتا ہے، یہ وہ رات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں ایسا ہے کہ شعبان کے مہینے میں جو ہمیں ملتا ہے وہ آپ اس میں روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے.
ایسا ہے کہ جو خاص دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو احادیث سے اور سیرہ سے اور اسلامک ہسٹری سے معلوم ہوتے ہیں، بابرکت دن، وہ حج کا دن ہے، عرفات کا دن ہے، ترویہ کا دن ہے، نہر قربانی کا دن ہے، رمضان مبرکت والا مہینہ ہے، دو عیدوں کے دن ہیں، ایام 20 جو ہوتے ہیں 13 14 15 چاند کی، جمعے کا دن ہے، ایام تشریق ہیں، 10 ذی الحجہ کا دن ہے، شوال کے 6 روزے ہیں۔ تو ہمارے پاس جب اتنی اتھینٹک حدیث سے چیزیں مل رہی ہیں تو ہم ان کو لیں گے نا، پھر ہم ایسی چیزیں کیوں لیں جن کے پیچھے پتہ چل رہا ہے کہ یہ بات اتھینٹک نہیں ہے۔ ہم بیمار ہوتے ہیں دنیا میں تو ہم اس حکیم کے پاس تو علاج کرنے بالکل نہیں جاتے، یعنی جس کے بارے میں پتہ چلا ہو کہ یہ کہیں سے نہ پڑھا ہوا نہیں ہے۔ وہاں تو ہم جاتے ہیں ٹاپ کے ڈاکٹر کے پاس اور ان کے ریویوز بھی دیکھتے ہیں۔ دنیا کی کوئی چیز لیتے ہیں نا، کوئی ہم مشینری بھی لیتے ہیں تو ہم پہلے آن لائن جا کر چیک کرتے ہیں لوگوں نے اس کے بارے میں کیا ریویو لکھا ہے نا، تو پھر ہم تب خریدتے ہیں۔ تو پھر یہ دین جس کے اوپر ہماری آخرت کا انحصار ہے، اس کے لیے ہم کیوں ایسی چیزیں لے لیتے ہیں جس کے پیچھے ہمیں پتہ ہو کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اس وقت تو سمارٹ فون، جس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، اس وقت تو بہت آسان ہے آپ کو صحیح بات ڈھونڈنی، صحیح حدیث لینی۔ تو ہم وہ کام کریں نا کہ جو قابل قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تو وہ کام چاہیے ہوگا، احسن عمل جو اللہ نے کہا اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، حکم دیا کہ یہ کام کرو، بیسٹ ایکشن وہ ہے۔ اب میجورٹی ایز اتھارٹی نہیں ہے کہ ہمارے پورے ملک میں آپ دیکھیں، وہ ہمارا ملک وہ ہے جس میں لوڈ شیڈنگ ہے اور یہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، بجلی نہیں ہے، مریضوں کے لیے ہاسپٹلس میں سہولتیں نہیں ہیں، چیزیں چلا نہیں سکتے ہیں۔ تو ایک رات میں وہ کیا کہتے ہیں، گورنمنٹ بھی اس دن لوڈ شیڈنگ نہیں کرتی اور بجلی کا اتنی ضائع کی جاتی ہے کہ جو کتنے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ چراغاں کرنا، یہ اس میں جو چیزیں پکائی جاتی ہیں ان کے بارے میں کوئی سند نہیں ہے، کوئی یعنی یہ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے بارے میں تو آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مہینہ مہینہ ہمارے گھر چولہا ہی نہیں آن ہوتا تھا، 2 کالی چیزوں پہ گزارا کرتے تھے۔ وہ تو زیتون کا تیل، زیتون اور سرکہ جو ہوتا ہے، زیتون کا تیل، اس کے ساتھ اپنے گزارے کرتے تھے۔ جو کو پانی میں بوائل کر کے وہ اس کا کچھ بنا کے کھایا کرتے تھے۔ تو اس رات کو جو حلوے پکائے جاتے ہیں، مردوں کی فائتہ کی جاتی ہے، چراغاں کی جاتی ہے، موم بتیاں، آتش بازی، اور اسلام کے نام پر ایک رات میں اتنی فضول خرچی کی جاتی ہے، تو اسلام میں تو یہ چیز ہے ہی نہیں ہے۔ اور بعض لوگ شب رات کو مردوں کی عید کہتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ جب کوئی شب رات سے پہلے مر جائے، جب اس کی شب رات کو حلوہ پوڑی پر فاتح نہ کی جائے تو وہ مردوں میں شامل نہیں ہوگا۔ اور اس کے کنبے والے جو ہیں کوئی اور تہوار نہیں منائیں گے، شب رات کا تہوار ضروری ہے، کوئی اور شادی نہیں کریں گے، مردوں کی عید بھی کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں اسلام میں تو جو سوگ آیا ہے نا وہ 3 دن آیا ہے، صرف بیوی کے لیے 4 مہینے اور 10 دن آیا ہے۔ تو اگر کوئی نہیں کرتا، برادری والے، دوست، رشتہ دار، فرینڈ سرکل جو ہے نا وہ برا کہتے ہیں۔ تو یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، وہ ایسے کام کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ گھروں کی صفائی کر کے مخصوص جگہ پر حلوہ پوڑی فروٹ رکھ دیتے ہیں کہ مرنے والوں کی پسندیدہ چیزیں ہیں کہ روح آئے گی۔ اور بعض کا خیال ہے کہ روح جو ہے نا پہلے 40 دن ہر روز گھر میں آتی ہے، کچھ کہتے ہیں جمعرات کے دن آتی ہے۔ حالانکہ سورۃ مومنون میں آیت نمبر 99 سے ہوتا ہے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے درمیان، دنیا والوں کے درمیان ایک برزخ پردہ آ جاتا ہے۔ پردہ ایسا ہے کہ نہ ادھر سے ادھر کوئی جا سکتا ہے، نہ ادھر سے کوئی جا سکتا ہے۔ تو افسوس کی بات ہے کہ روح آ رہی ہے، وہ کھا بھی نہیں سکتی ہے، اور اس کے لیے کھانے کی چیزیں رکھ دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے۔ اور ہندوؤں کے مطابق روحیں انتقام لیتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرآن سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ آپ نے کبھی نہیں فرمایا کہ آج کے دن حضرت ختیجہ فوت ہوئی تھی تو ختیجہ کی روح آئے گی، یا میرا چچا حمزہ، یا آپ کی بیٹیاں فوت ہوئی ہیں۔ بلکہ قرآن نے تو کہہ دیا ہے کہ اب ایک اوٹ ہے، ایک حجاب، ایک ایسا پردہ ہے کہ نہ ادھر کا بندہ ادھر جا سکتا ہے، نہ ادھر کا ادھر آ سکتا ہے۔ تو موت تو فنا کا نام ہے، موت انتقال ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ بندہ منتقل ہو جاتا ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ
جب بندہ منتقل ہو جاتا ہے تو ہم سب نے باری باری جانا ہے، مرنا ہے، تو ادھر تو پہلے ہماری جو روحیں ہوگی ان کی ملاقاتیں ہوگی، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، حساب کتاب ہوگا، تو پھر جنت میں جو جو اپنے اپنے درجوں میں اس میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ یہ مال، یہ چیزیں، دنیاوی سامان کام نہیں آئے گا، جل کے قلب سلیم جو لے کر آئے گا وہی کیا جائے گا۔ اسی طرح جو چراغاں کیا جاتا ہے، آتش بازی کی جاتی ہے، اسلامکلی ایسی چیزوں کو پروموٹ کرنا نا یعنی یہ منع ہے۔ اور جس ملک کا حال یہ ہو کہ جس کی فیکٹریاں بند ہو گئی ہوں اور اس میں ایک رات میں اتنی بجلی کا اسراف کیا جائے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اور پھر ایسا ہے کہ شعبان کے 3 روزے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جو رکھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کی روزی کھل جاتی ہے، برکت دی جاتی ہے، یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں۔ تو اور اس دن کا روزہ بھی جو ہے نا، اگر کوئی 13 14 15 کو رکھ رہے، کسی کی عادت ہے ہمیں 20 کی، تو وہ رکھے۔ اگر کوئی صرف 15 شعبان کو شب قدر کے لیے روزہ رکھے گا تو وہ نہ رکھے روزہ، کیونکہ یہ خود ساختہ طریقے ہیں، اس کی صحیح حدیث سے سند نہیں ملتی۔ آپ نے 15 شعبان کے بعد منع کیا ہے، لیکن اگر کوئی رکھتا ہے، اور اگر کسی کی عادت ہے سوموار اور جمعرات کو رکھنے کی، اور 15 شعبان کو جمعرات یا سوموار آ جاتا ہے، تو وہ اس دن بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ جو میں کام کر رہی ہوں نا، اس کام کے پیچھے جو حدیث ہے صحیح حدیث ہو، قرآن سے بھی اس کا ایویڈنس مل رہا ہو، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی مل رہا ہو۔ اب ایسا ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنے پر زور دیا جاتا ہے، روزے تو ویسے بھی نفلی روزے رکھیں، نفلی روزہ رکھیں تو بندہ 70 سال جہنم کی آگ سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جو رمضان کا روزہ ہے اس کا تو ثواب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں ہے۔ روزہ ایک بہت بڑی فضیلت والی عبادت ہے۔ تو ایک اور میں آپ کو حدیث بتا دوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میری باری کے دن آتے تو جنت البقیع ضرور جاتے تھے۔ تو اس لیے بھی جاتے تھے کہ جوان بیوی، اور اس لیے بھی آتا ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ یہ آپ کا معمول تھا کہ آپ نصف ماہ، جب آدھا مہینہ ہو جاتا، چاند کی 15ویں ہوتی، تو آپ جو ہے قبرستان جایا کرتے تھے۔ تو صرف 15 شعبان کو نہیں ہے، یہ ہر مہینے آپ جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کے پاس آئیں تب تو پھر جایا کرتے تھے۔ تو جو صرف 15 رمضان کے لیے کہا جاتا ہے وہ حدیث جو ہے وہ فیبریکیٹڈ حدیث ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ قبرستان گائے بگائے جایا کرتے تھے جب قبروں کی زیارت کی اجازت مل گئی تھی، کیونکہ قبرستان آخرت کی رغبت دلاتا ہے۔ انسان کو پتہ ہے کہ میری زندگی کے 40 50 70 سال جو ہیں، اس کے بعد میں ہمیشہ قیامت تک جو میرا لانگ پیریڈ آف جو ویٹنگ ٹائم ہوگا وہ میرا اس قبر میں گزرے گا۔ تو اس قبر کو انسان سنوارنے کی کوشش کرے گا، ایسے اعمال کرے گا کہ اس میں اس کو وہاں کام آئے۔ تو یہ سورۃ دخان کی جو آیت ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ مکہ میں جنت البقیع کا قبرستان نہیں ہے۔ تو ایسا ہے کہ اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر ہمیں علم آ گیا ہے نا تو ہم یہ علم آگے بھی پہنچائیں، کیونکہ 15 شعبان آ رہی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی صحیح حدیث آگے پھیلاتا ہے تو اس کو 100 سرخ اونٹوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور سرخ اونٹ سمجھ لیں آج کی سب سے مہنگی ترین گاڑی آپ سمجھ لیں۔ اگر آپ یہ میسج آگے اپنے فرینڈس کو، اپنے اور جو آپ کے گروپس ہیں اس میں آپ پہنچائیں گی، اور بندے اگر صحیح حدیث پہ عمل کریں گے، قرآن پہ کریں گے، اور وہ عمل جو کہ احسن عمل ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، تو کتنے سارے لوگوں کے عقیدے صحیح ہو جائیں گے، کتنے سارے لوگ جو ہیں وہ صحیح کام کریں گے، اور ان کا اجر آپ کے اعمال نامے میں بھی لکھا جائے گا۔ تو رسم و رواج پر کیے جانے والے جو کام ہوتے ہیں وہ اسلامی کلچر کا حصہ نہیں ہوتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، ودا میں ہو تم نصارہ تو تمندن میں تم ہو ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ تو ایسا ہے کہ شبان میں روزے رکھیے، 15 کے بعد آپ جو ہیں چھٹے ہوئے روزے جو آپ کے مس ہو جاتے ہیں رکھیں، کیونکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم جو سالوں میں محرم کے روزے آگے، شوال کے آگے ہم نفلی روزے رکھتی تھی، لیکن میں اپنے چھوٹے ہوئے روزے جو ہے شبان میں رکھتی تھی۔ اس کے اوپر بھی علماء نے بڑی کمنٹری کی ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ ہسبینڈ اور بیوی کا جو تعلق ہے وہ دن کے وقت بھی یعنی یہ قائم ہو سکتا ہے، تو کیونکہ آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے تو پھر حضرت عائشہ بھی اپنے چھوٹے ہوئے روزے اس مہینے میں رکھتی تھی۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شب رات کو جنہوں نے مرنا ہے ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں، تو اصل میں یہ لیلۃ القدر کی رات جس کو ہم 27ویں کی رات کہتے ہیں، میں اس کے اوپر الگ سے بناؤں گی۔ اب وہ 27ویں کی رات نہیں ہے، یہ رات 5 طاق راتوں میں ہر سال پھر کے آتی ہے اور زیادہ تر 27 میں بھی دیکھی جاتی ہے۔ تو کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ کون سی رات یعنی شب قدر ہے، یعنی وہ رات جس کی قدر کی جائے، تو انہوں نے کیا، ہر وہ رات قدر والی رات ہے جس کی قدر کی جائے، جس میں آپ اٹھیں تہجد کے لیے دعا مانگے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر رات جب 1/3 نائٹ باقی رہ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آتے ہیں اور 3 آوازیں لگاتی ہیں، تو کہتے ہیں ہر رات قبر پکارتی ہے، میں کیڑوں کا گھر ہوں، اپنے لیے کچھ لے کر آنا۔ تو ہمیں اپنی قبروں کو ٹھیک کرنا ہے کہ ہم وہاں کا جو جانا ہے جس میں ہم نے رہنا ہے، ہم اپنے ٹھکانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں موضوع غریب حدیث جو ہوتی ہیں ان پر عمل کرنے سے بچائے، بدعات سے بچائے۔ ہم وہ ہر عمل کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جو رسول اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، قرآن اور سنت پر عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ بنائے۔ ہماری نسلوں میں اللہ تعالیٰ یہ خیر، یہ ہدایت رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔